80 की दहाई इमाम खुमैनी की दहाई थी। उसके बाद चाहे जितने भी अशरे गुजरे, सबका इंतसाब आप ही की जात होगी। यह आप ही की जात थी जिसने दौरे हाजिर की इंसानी तारीख की तमाम तदबीरों को नुमायां कर दिया। आप जैसे इंसानों की जिंदगी रूह इलाही की सांसों में से एक है, जो इंसान के जिस्म में चल रही है और जमीन मुर्दा के जिस्म को भी वही जिंदगी बख्श रही है। इमाम खुमैनी दूसरे आम इंसानों की मानिंद नहीं थे। आप अंबिया और उनके असहाब के कबीले से थे और आप नबे अजीम के महदूद मसादीक में से एक मिस्दाक थे, जो 1000 साल में कोई एक आता है। और 1000 साल से मुराद 1000 की अदद नहीं, बल्कि उससे मुराद यह है कि वो याद दहानी कराने वालों के गुरोह से हैं और इन्नमा अंता मुज़क्किर का मुखातब हैं। इस कलाम का मुखातब वो हस्तियां हैं जिनका न तो तारीख तमद्दुन में कहीं नाम है और न ही सरकारी तारीखों में, लेकिन जमीन के दामन में जो कुछ भी है वो इन्हीं का मरहून मिन्नत है। ये भी दूसरे अफराद बशर की मानिंद खाक से उठे हैं, लेकिन खाक उनका मस्कन नहीं, ये तो आसमानों की बुलंदियों पर नजर आते हैं। और सिर्फ यही वो हस्तियां हैं जो हकीकत से बाखबर हैं और दूसरों को भी उसकी खबर देते हैं। یک روزی بعد از 4 ماه 4 महीने बाद एक रोज जब हम लोग सुबह के वक्त सो ही रहे थे कि वालिद मोहतरम नमाज सुबह के लिए उठ खड़े हुए। हम सब ने उनके साथ बाजमात नमाज अदा की। दूसरे कुछ लोग भी हमारे घर में थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस वक्त सूरज निकलने ही वाला था, यानी सूरज निकलने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। दरवाजा खोल दिया गया। अल्लाह मगफरत करे हमारे वालिद मोहतरम के खादिम आगा सैयद नसीर की, उन्होंने ही दरवाजा खोला था। हमने क्या देखा कि तकरीबन 30-40 कमांडो घर में घुस आए। निहायत बेअदबी से कहा कि उठो और अपना सामान बांधो। उठो। हमने कहा क्या बात है? कहने लगे कि हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। कहने लगे कहाँ ले जाना चाहते हो? कहने लगे बाद में मालूम हो जाएगा। हमारे वालिद दिल के मरीज थे और बीमार थे। मैंने कहा जरा रुको, वालिद बीमार हैं। कहने लगे हरगिज नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। वो घर में घुसकर वालिद को बाहर ले गए। मैंने कहा मैं भी उनके साथ चलूंगा क्योंकि उनकी दवाएं देनी है। कहने लगे ये भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत इसरार किया तो कहने लगे चलो ठीक है। हमें गाड़ी में बिठा लिया गया। हमारे साथ उनके 3 और आदमी गाड़ी में बैठे। 2 आगे बैठे थे और एक पीछे बैठ गया। हमें सीधे कुम लाया गया। इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे कि रास्ते में वालिद मोहतरम बुरी तरह थक गए। मैंने ड्राइवर से बहुत कहा कि जरा रुक जाओ, वालिद अपने हाथ पैर धो लें, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। कहने लगे कि हमें इस बात की इजाजत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पहुंचने से बहुत तकलीफ है। घर का दरवाजा खटखटाया और वालिद मोहतरम को घर के अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया और चले गए। बाद में मालूम हुआ कि तेहरान में तमाम उलमा के साथ यही सलूक किया गया। بعد معلوم شد تمام آقایون علما رو در تهران همین کارو باهاشون کردن. उलमाए कराम और मराजीन एजाम एहतजाज में तेहरान आ गए थे। बाजार तेहरान कई दिनों तक बंद कर दिया गया था। अवाम ने मुल्क और बैरून मुल्क से बहुत से टेलीग्राफ किए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इमाम मुसलसल कैद थे, तफ्तीश का कोई जवाब नहीं देते थे और इससे हुकूमत की हालत मजीद खराब होती जा रही थी, जिस पर उलमा और मुराजीन का सख्त दबाव था। दाखिली रिपोर्ट। मौजू आयतुल्लाह खुमैनी से तफ्तीश। कौमी सतह पर यह बात सामने आई है कि आयतुल्लाह खुमैनी का तफ्तीशी अफसर ब्रिगेडियर खलद बरी ने कहा है कि हमने इतना कवी और मजबूत अज़्म व इरादे का इंसान अब तक नहीं देखा। ये शख्स पूरी तरह मौत के लिए तैयार है और तफ्तीश के जवाब में खामोशी अख्तियार किए हुए है। अवामी एहतजाज और दबाव का सिलसिला अभी जारी था। गर्मियों का जमाना आधा गुजर चुका था, लेकिन इमाम अभी तक तेहरान की इशरताबाद जेल में थे। अवाम के दरमियान अफवाहों का बाजार गर्म था।
آزادی مقدمہ اور جلاوطنی سے متعلق افواہیں اپنے عروج پر تھیں۔ آخرکار 11 مرداد بروز جمعہ ساواک کا سربراہ پاک روان خود نعمت آباد فوجی اڈے پر پہنچا تاکہ امام کو نئی صورتحال بتائے۔ اس وقت جناب علی آزاد ہو جائیں گے، لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سیاست یعنی دھوکہ اور عیاری، سیاست یعنی جھوٹ اور فریب، مختصر یہ کہ سیاست یعنی کمینہ پن، اور یہ ہمارا کام ہے۔ علماء کو خود کو اس کام سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے اور سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ امام نے جواب دیا، سیاست کا جو مفہوم تم لوگ نکالتے ہو ہم اس میں شروع سے ہی شامل نہیں ہیں۔ همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارند اسلام هم دارد و من الان هم دارم عمل به مذهب میکنم، نه اینکه از مذهب خارج شدم. تا حالا تا چند وقت پیش از این در یک بعد مذهب من واقع بودم و عمل میکردم، حالا در بعد دیگرش و همه اینها مذهب است. و اینکه گفتید خارج شدم از جهات مذهبی، نه اینطور نیست. الان من در جهات مذهبی دارم عمل میکنم. همین که اسلام از اول که پیدا شد حکومت داشت، همین حکومت داشتن دلیل بر این است که قضیه عبادت تنها نبوده، سیاست بوده است. در احکام اسلام اونیش که در سیاست است بیشتر از اونیش که در عبادات است. امام در زندان بودن. امام تہران میں جیل میں تھے۔ یہ پاک رواں امام کے پاس گیا تھا۔ وہ تکلفات سے کام لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ہم آپ کو جلاوطن کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ دنوں کے لیے تبدیلی آب و ہوا کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا تھا کہ کھل کر بات کرو، تم میرے ساتھ 4 کام کر سکتے ہو۔ تم مجھے قتل کر سکتے ہو، زندہ رکھ سکتے ہو، قید کر سکتے ہو، اور تم مجھے جلا وطن کر سکتے ہو۔ کوئی 5واں کام نہیں کر سکتے ہو۔ میرے لیے 4 کام مساوی ہیں، تمہارے لیے 4 مشکل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ بخوبی واضح نہیں تھا کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور یہ ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ بہت سی جگہوں کے لیے مطمئن تھے کہ وہاں کچھ نہیں ہوگا، بہرحال بہت سے مراکز میں، لیکن آپ کے سلسلے میں حکومت پر ہرگز یہ واضح نہیں تھا کہ رد عمل کی لہر کس قدر مضبوط ہوگی اور کتنی وسیع لہر پیدا ہوگی، اور رد عمل کی یہ لہریں کہاں تک پہنچیں گی۔ اطلاع دی گئی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلے اسی طرح خبر دی گئی۔ اس کے بعد عوام کو اس بات کی جستجو ہوئی کہ امام کہاں جائیں گے۔ یہاں ہمارا دفتر تھا، ہم نے پروگرام تیار کر کے رکھے تھے، مسجد وغیرہ میں انتظامات کیے گئے تھے، اس لیے ہم بھی اس فکر میں تھے کہ امام کہاں جائیں گے۔ ہمیں پتہ چلا کہ داؤدیہ میں آیت اللہ قومی کے مکان میں جائیں گے۔ ہم سے کہا گیا کہ امام وہاں جائیں گے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا، اس قدر بھیڑ تھی کہ تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ ماحول کو قدرے پرسکون بنانے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت امام خمینی کو جیل سے نکال کر محاصرے میں لے لیا گیا تھا تاکہ یہ کہہ سکیں کہ اب امام قیدی نہیں ہیں، ایک گھر میں ہیں، زندانی بودن۔ خانه روغنی اصفہانی کے گھر میں، اصفہان کے معروف تاجر اور معروف شخصیت جن کے پاس ایک کافی بڑا مکان تھا۔ سر قنات در روز خانه بزرگ. عوام کو بہت جلد اطلاع ہو گئی۔ جو بھی امام سے محبت کرتا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خود کو قیدریہ تک پہنچائے اور کوئی خبر پائے۔ سب کو یہ جاننے کے لیے بے تابی اور بے چینی تھی کہ امام کس گلی اور کس مکان میں قیام پذیر ہیں۔ خیلی آرزو داشتم. میری سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ کسی طرح وہاں تک پہنچ جاؤں، لیکن
تہران میں ہم کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، پردیسی تھے اور اکیلے ہی آئے تھے۔ یہاں ہم کسی ایسے شخص کو جانتے ہی نہیں تھے جو جانتا ہو کہ تیتریہ کہاں ہے اور تیتریہ میں امام کہاں مقیم ہے۔ ہم کسی سے پوچھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تہران میں قیطریہ کے علاقے میں ہمارے ایک پھوپھی زاد بھائی کی روٹی کی دکان تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے رہبر و پیشوا کو یہاں لایا گیا ہے اور تمہیں کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، ادھر بغل میں ایک گلی ہے جس میں بڑی تعداد میں سیکورٹی تعینات ہے، میں نہیں جانتا لیکن شاید وہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کیا تم مجھے وہ گلی دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل۔ وہ گلی کے نکڑ تک گیا اور مجھے گلی دکھائی اور کہا یہی گلی ہے اور گھر بھی وہ ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس گھر میں آمد و رفت کافی ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا چونکہ اس جگہ اس کی روٹی کی دکان تھی۔ میں انجان بن کر اس مکان تک آیا جس میں امام قیام پذیر تھے۔ میں خاموشی سے مکان کے پاس گیا اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ دروازے میں کوئی بل وغیرہ نہیں تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک لہیم شہیم شخص نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے یوں ہی ایک نام لیا اور پوچھا کہ کیا یہ فلاں شخص کا مکان ہے؟ جی نہیں، میں یہ بعد میں سمجھا کہ وہ گھر روغنی کا ہی گھر تھا۔ میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ واقعی امام وہی ہیں۔ میں نے یوں ہی ایک نام لے لیا۔ اس نے کہا جی نہیں، یہ روغنی کا مکان ہے، اور میں اس وقت متوجہ ہوا جب اس نے مجھ سے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ اون شخص اینو گفت منزل روغنی، اون موقع من متوجه شدم. برو. وہاں بھی جیل کی مانند ہی ایک جگہ تھی، اسے محاصرے میں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ امام پوری طرح سیکیورٹی فورسز کے محاصرے میں تھے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو تہرانی نہ ہو یا تہران کے کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا ہو، اس کے لیے اس مکان تک پہنچنا، اسے تلاش کرنا بالکل ناممکن تھا۔ لہذا کچھ ہی لوگ اس زمانے میں امام سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو سکے، وہ بھی نہایت ہی مشکل اور مشقت کے ساتھ۔ صرف 10-15 یا 20 افراد کو ملاقات کی اجازت تھی، باقی لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم بھی جب ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ہمارے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے، مکان کے اندر بھی اور مکان کے باہر بھی۔ گرمیوں کا موسم ختم ہو چکا تھا، لیکن امام ساواک کی نگرانی میں روغنی ہی کے گھر میں تھے۔ موسم خزاں بھی آیا اور چلا گیا۔ برف اور سردی نے ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سال شدید سردی پڑی تھی۔ امام کو پتا چلا کہ قم میں غریبوں کا برا حال ہے۔ امام نے الحاج آقا مصطفیٰ کو خط لکھا، جسے حکمت پریس نے اسی دن چھاپا اور عوام کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نور نظر، مجھے اطلاع ملی ہے کہ قم میں غریبوں کی حالت بہت خراب ہے، جس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن افسوس کہ موجودہ حالت میں اللہ کے محترم بندوں کی جس طرح مدد کرنی چاہیے اس طرح مدد نہیں کر سکتا۔ آپ میری طرف سے مدد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں کے محترم عوام اور معزز دولت مندوں کو نصیحت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے دن امتحان کے لیے قرار دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ امتحان الہی سے سرخرو باہر نکلیں۔ ہر شخص اپنی توانائی کے مطابق سادات محترم اور دوسرے غریبوں کی مدد کرے۔ خدا نخواستہ اگر اس سردی میں کوئی فوت ہو گیا تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ رقم شرعی بھیجی جا رہی ہے۔ یہ مبلغ 60,000 تومان ہے۔ جو رقم مقامی افراد دیں اسے معتبر مقامی افراد کی نگرانی میں جس طرح مصلحت ہو تقسیم ہو، چاہے کوئلے کی شکل میں یا خوراک اور لباس کی شکل میں۔ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ حضرت امام 15 خرداد 1342 کو حضرت امام خمینی کو گرفتار کیا گیا۔ چنانچہ نوروز 1343 میں امام جیل میں تھے۔ جب 1343 کا نوروز قریب تھا اور امام کو گرفتار کیا جا چکا تھا، اس وقت امام کا نام لینا بھی ممنوع تھا۔ امام کی تصویریں اور پوسٹروں کو ہر جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جو چیز بھی امام کی یاد دلاتی تھی وہ ممنوع تھی اور ساواک اس کی مخالفت کرتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کی۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم لوگ نوروز کی
مناسبت سے امام کی تصویر والا مبارکباد کا کارڈ چھپوائیں، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ مبارکباد کا کارڈ امام کی تصویر کے ساتھ تیار کیا گیا۔ کارڈ پر ایک طرف امام کی تصویر کے اوپر قرآن تھا جس پر ان ھذا القرآن لکھا ہوا تھا، اور خورشید قرآن سے نکلنے والی ہر شعاؤں میں ہر ایک شعاع میں حضرت امام کی ایک خصوصیت لکھی ہوئی تھی، جیسے عدالت، شجاعت، فقاہت وغیرہ وغیرہ، اور قرآن کریم سے ساطع ہونے والی شعاع میں لکھا ہوا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یہ وہی آیت ہے جو قرآن نے حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کی زبان سے نقل کی ہے، یعنی اے اللہ، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو انہوں نے مجھ سے چاہا ہے اور چاہتے ہیں۔ از من خواستم و میخواهم۔ موسم بہار آ چکا تھا اور امام اب بھی قیطریہ میں ہی تھے۔ علم کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور منصور وزیر اعظم بن چکا تھا۔ عوام منتظر تھے کہ نئی حکومت امام کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ لوگ جو امام کے لیے تڑپ رہے تھے وہ ذوق و شوق سے قیطریہ آتے تھے تاکہ امام سے مل سکیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے میں ذرا دیر ہوئی۔ اس بار ایک شخص نکلا جس نے اس بار کے برخلاف بڑی نرمی سے کہا کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ان کا حال ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں قم سے آ رہا ہوں، مجھے تشویش ہے۔ کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، ایسے ہی کہہ دیا پریشان نہ ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے دیکھا کہ وہ مان نہیں رہا ہے، میں نے بھی ذرا زیادہ اصرار کیا۔ اس نے اچانک سختی سے کہا کہ جا رہے ہو یا تمہیں میں گرفتار کروا دوں۔ اس نے دیکھا کہ میں بہت ضدی ہوں تو کہنے لگا تم یہاں سے جاؤ، انہیں یہاں سے لے کر چلے گئے ہیں۔ بہرحال دست خالی، بہرحال اس رات تہران سے خالی ہاتھ، دل شکستہ واپس چلا آیا، لیکن راستے میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ سفر اس سے پہلے کے سفر سے مختلف ہے۔ یہ رات دوسری راتوں سے الگ ہے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ ہم اتنی جلدی آپ کی رہائی کو بہت بعید سمجھتے تھے۔ ہمیں وہ رات یاد ہے جب رات کے تقریباً 10 بجے تھے اور اس وقت ٹیلی فون آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آغا کو آزاد کر دیا گیا۔ اس وقت ہمیں بہت حیرت ہوئی، لیکن اسی وقت رات کو 10:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حدود ساعت 11 رات کو تقریباً 11 بجے تھے جب ہم قم پہنچے، لیکن قم میں اتنی چہل پہل تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی سر شام ہے اور ابھی سب لوگ جاگ رہے ہیں۔ سڑکوں پر دھوم اور بھیڑ بھاڑ تھی، بالکل الگ ہی صورتحال تھی۔ پہلا اسکوائر جسے اس وقت شاہ اسکوائر کہا جاتا تھا، یہی سعیدی اسکوائر تھا۔ ایک مسافر کو اتارنے کے لیے گاڑی رکی اور میں نے چیخ کر کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے صورتحال معمول کے برخلاف ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں نہیں پتا امام آ گئے۔ وضعیت غیر عادی، گفتم مگه خبر نداری امام اومد؟ امام جیسے ہی گلی میں پہنچے سب سمجھ گئے۔ لوگ جوق در جوق امام سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ اسی رات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن گھر کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لوگ کسی بھی طرح اپنے رہبر و پیشوا کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے سامنے جو مکان تھا وہ بھی چھلک رہا تھا۔ ایک جمع غفیر آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ ہمارے لیے نہایت دلچسپ صورتحال تھی۔ کاش اس وقت بھی آج کی طرح کے کیمرے اور وسائل ہوتے اور اس کی منظر کشی کرتے۔ اگرچہ کسی بھی کیمرے میں منظر کی گہرائی کو اپنے اندر قید کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کیمرے اپنے اندر تصویروں کو سمو لیتے جب بھی وہ صرف ظاہری تصویریں ہوتی، اور ان تصویروں کے اندر چھپی ہوئی کیفیت اور جذبات
اور جوش اور ولولہ نیز انسانوں کے دلوں میں موجیں مارتا ہوا عشق و محبت کا سمندر تو پھر بھی کیمروں کی قید میں نہیں آ سکتا۔ کیا ایسے آثار ہیں جو چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی چمک اور ناروں کی کیفیت کو ظاہر کریں؟ اینجا مردم از کدوم طرف وارد می شدن تو اینجا عرضم خدمت شما که اینجا کجا؟ عرض ہے کہ یہاں سے، یہاں ہمارا گھر ہے۔ منظر کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ اس طرف سے آتے تھے، آقا کا ہاتھ چومتے تھے اور باہر آ جاتے تھے، اور وہاں حاج آقا انصاریان ہوا کرتے تھے۔ محمد علی الحاج ابو القاسمی ان نوجوانوں میں سے تھے جو امام کے گھر میں ہوتے تھے اور امام کی حفاظت کرتے تھے۔ از هر شهری می اومدن مثلا لوگ مختلف شہروں سے آتے تھے، 20 گاڑیاں، 30 گاڑیاں آتی تھیں۔ کسی کو آنے دیا جاتا تھا اور کسی کو قم میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ سب امام خمینی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ امام خمینی اس کمرے میں بیٹھتے تھے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیتے تھے، لوگ آتے تھے اور آپ کا ہاتھ چومتے تھے۔ نیچے تہخانہ تھا جس کی چھت میں شگاف پڑ گیا تھا۔ آقا مصطفیٰ نے مجھے اور مرحوم کاظم آقا کے ساتھ بلایا اور کہا کہ جاؤ اور دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی اندر نہ جانے پائے۔ ہم تھے اور 20 ہاتھ جو ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں اپنے راستے سے ہٹا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ از استقامت میکردیم. گریه کند دیده ز شوق وصال، خنده زند لب ز سر و وجد حال. آنکھیں شوق وصال سے آنسو بہا رہی تھیں اور لب وجد و مسرت سے مسکرا رہے تھے۔ ہنسنے اور رونے کا امتزاج ایک عجیب چیز ہے۔ رونا بھی آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اشک شوق جاری تھے۔ خوشی و مسرت کے عالم میں نعرہ صلوات کی آوازیں فضاؤں میں گونج رہی تھیں۔ فضا رو پر میکرد. لوگ گروہ در گروہ آتے تھے، علماء کرام آتے تھے، مراجع اعظام آتے تھے، ہر کوئی 1-2 گھنٹے اور بعض لوگ 1-2 روز امام کے پاس رہتا اور پھر چلا جاتا۔ قم میں عوام جشن منا رہے تھے۔ مسجدوں میں امام کی آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا اور اس میں عوام کو دعوت دی جاتی تھی۔ لوگ مختلف شہروں سے گروہ در گروہ امام سے ملنے اور دیکھنے کے لیے آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تہران، شیراز، مشہد اور اصفہان میں بھی زبردست خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ دعوت عام حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی دامت ظلہ کی قم واپسی اور آیت اللہ قومی کی مشہد واپسی کے شکرانے میں آج 26 ذی-القعدہ شب جمعہ میں شیراز کی جامع مسجد عتیق میں ایک جشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دیانت و علماء کے عقیدت مندوں کو مذکورہ جشن میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جامع روحانیت قم میں ہونے والی تقریبات میں سب سے بڑا جشن مدرسہ فیضیہ میں ہوا۔ اس جشن سے آیت اللہ غزالی نے خطاب کیا اور امام کی اپیل پر یہ امام کی آزادی کا آخری جشن قرار پایا۔ یہ جشن جو فیضیہ میں برپا ہوا بہت پرشکوہ جشن تھا۔ پورے ایران سے لوگ آئے تھے۔ پورا قم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت معصومہ کا حرم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ فیضیہ میں لوگ جمع تھے۔ مدرسہ فیضیہ کے تمام کمروں پر قالینیں آویزاں کر دی گئی تھیں۔ پھول اور گلدستوں سے اسے سجا دیا گیا تھا۔ مختلف طریقوں سے روئی سے امام کے لیے نعرے لکھے گئے تھے۔ با پنبه شعار نوشته بودن برای امام. عوام کے اندر زبردست جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ عوام کا جمع غفیر تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح کے لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں جو پورے مجمع تک آواز پہنچاتے۔ امام عوام کے حلقے میں تھے۔
اس کے باوجود ہر طرف سے ازدحام تھا. مجمع امام کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا. امام کے شانوں سے آبا گرنے لگتی تھی. ایک دو بار تو امامہ بھی امام کے سر سے گرتے گرتے بچا، لیکن اس کے باوجود امام پورے اطمینان اور سکون سے کوئے استقامت کی مانند اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں آپ کو بیٹھنا تھا. آرام کردن اون جمعیت. اس مجمع کو قابو کرنا کوئی آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا، لیکن جناب غزالی نے خلاقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند ہی لمحوں میں پورے مجمع کو خاموش کرا دیا. پورے فیضیہ میں خاموشی طاری ہو گئی اور مدرسہ فیضیہ میں سکوت تھا، اور ہم سب ہمتن گوش ہو کر جناب غزالی کی تقریر سن رہے تھے. انہوں نے وہاں جس خلاقیت کا مظاہرہ کیا وہ ایسی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ہزاروں لوگ آتے اور کہتے کہ مہربانی کر کے خاموش رہیں، شور و غل نہ کریں، تب بھی کوئی خاموش نہیں ہوتا، کوئی تقریر نہ سنتا. لیکن انہوں نے ایک دلچسپ خلاقیت کا مظاہرہ کیا اور سب پر سکوت طاری کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف بے پے تے سے، ہر حرف پر کچھ مجمع خاموش ہو جاتا تھا کہ بات کیا ہے. مختصر یہ کہ جب وہ الف سے یہ تک تمام حروف پڑھ چکے تو مجمع پوری طرح خاموش ہو چکا تھا یہ جاننے کے لیے کہ بات کیا ہے. مولانا ممبر پر بیٹھ کر الف بے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اسی جملے سے، اسی خلاقیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم تحریک کی ابتدا کر رہے ہیں. آغاز نهضتی. مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.